अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी भरपूर फरमाइश पर मैं एक गेस्ट को दोबारा बुलाया है आज और उनका नाम है अहमद एजाज़ साहिब। जब हमने पहला इंटरव्यू किया उनका तो बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया और लोगों की चाहत या एक क्या कहते हैं उनकी जुस्तजू बढ़ी कि वो मज़ीद जानना चाहते थे और ये कि उनको मज़ीद दोबारा से बुलाया जाए। तो आज हमने अहमद एजाज़ साहब को बुलाया है और उनसे हम बात करेंगे। अहमद एजाज़ साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, और आज अहमद एजाज़ साहब से हम बात करेंगे कि ये मोरूसी सियासत के हवाले से हम दोबारा से देख रहे हैं कि पंजाब में भी मोरूसियत अपने अरूज पर है और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से भी कि जरदारी साहब जो हैं वो आ रहे हैं और बाकी यानी कि ये है कि जो अहम ओहदे हैं वो पार्टी के अंदर उन्हीं जो एक ख़ानदान है उन्हीं को मिलते हैं। तो इस पे क्या एक वही पर्सपेक्टिव जो हम सारे सुनते आए हैं वो है या इससे हटकर भी है। तो अहमद एजाज़ साहब से मैं इस इशू पर बात करूँगा और दूसरा ये है कि जो भी पंजाब में चैलेंज आ रहा है क्या उससे मरीम नवाज़ निमट पाएंगी, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। लेकिन आगाज़ मोरूसियत से करते हैं। तो अहमद, आपने भी ये बात तो काफ़ी सुनी होगी और इस पे एक लोगों में रिजेंटमेंट भी पाई जाती है कि ये क्या कि जो अहम अहम मुद्दे हैं वो घर में ही सारे बांटे जाते हैं। तो आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने मौका दिया एक दफ़ा फिर यहाँ आपके साथ बैठने का। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ चूँकि लगे बंधे तस्वुरात होते हैं जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं। हमारे सियासी तस्वुरात भी बड़े लगे बंधे से होते हैं, हमारे समाजी तस्वुरात भी बड़े लगे बंधे से होते हैं और उन्हीं के पैराए में जब हम मुसलसल ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमारी अपनी एक सोच बन जाती है। जैसे कि हमारी एक सोच बनी हुई है सियासी सतह पर, जब हम बात करते हैं कि ये ख़ानदानी सियासत है, मरूसी सियासत है। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब ने इसी की बुनियाद पे अपनी सियासत खड़ी की थी कि जनाब ख़ानदान है, उनकी बारियाँ लगी हुई हैं और हम जो है ना इसको सारे सिस्टम को तोड़ेंगे। फिर अगर देखा जाए तो ये वैसे एक उनकी तरफ से अच्छी बात भी ये है कि उन्होंने फिर बहुत सारे नए लोगों को टिकट भी दिया। अभी भी अगर हम 2024 में भी देखें तो बहुत सारे नए लोग हैं जो ख़ानदान या खानवादे नहीं रखते, तो वो आए एक हैं उसके नई सियासी एलीट उन्होंने एलीट, लेकर हाँ आए जी, हैं। एक सामने आई है और वो कि उनका बहुत सा उनका ताल्लुक जो है ना वो किसी खानवादे के साथ नहीं है। अच्छा, ये चूँकि एक तनकीद की जाती है हमारे यहाँ मरूसी सियासत पे और ख़ानदानी सियासत पे, इसके दूसरे एक पहलू भी हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि हम वहाँ उस पर बात करें और करनी भी चाहिए, इस पर ज़्यादा बहस भी होनी चाहिए। और फिर जब हम दोनों पहलुओं पर बात करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। देखिए, अगर हम ख़ानदानों की बात करें जिस तरीके से अभी क्रिटिसाइज़ हो रहा है नून लीग के हवाले से बिलखसूस पंजाब में कि वज़ारत आला जो है वो भी घर में है और वज़ारत उज़्मा भी घर में है। इससे पहले जो है ना जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था और पंजाब में भी उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी तो हमने देखा था कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ बनाए गए थे और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। तो उस वक्त भी एक बड़ी तनकीद की जा रही थी कि घर में पंजाबी घर घर है, से घर तक। घर से घर तक वाली बात थी। अच्छा, अब देखा जाए तो मेरे ख़्याल में ये सियासी जमातों की ज़रूरत होती है। हमें सियासी जमातों की सतह पे भी सोचना चाहिए और उनका वहाँ उस एनालिसिस को वहाँ तक भी देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि अगर मरूसी सियासत, अच्छा ये 2-3 तरह के सियासी ये जो है ख़ानदानी सियासत बनती है ना। एक तो आप पंजाब के किसी भी हलके में चले जाएँ या आप सिंध में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको जो है ना ख़ानदानों की सियासत ही नज़र आएगी पंजाब में। अच्छा, इसके बारे में कहा यह जाता है कि 1985 से ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए थे। तो उस वक्त चूँकि इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत थी तो ऐसे ख़ानदान सामने आए और वहाँ से ये एक वही ख़ानदान पैरेलल चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभी इससे पीछे चले जाएँ तो ख़ानदानों की जो सियासत है ये बरसगीर के कल्चर का हिस्सा थी। बिलखसूस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अगर आप देखें या यूनियनिस्ट पार्टी को आप देखें तो ख़ानदानों की सियासत वहाँ से चली आ रही है। अच्छा। अब जब यूनियनिस्ट पार्टी 1922 में 1922 में, यानी कि अब उसको 102 साल हो गए हैं, इसकी पहले मैं बात बता रहा हूँ। जब 1922 में यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी तो डेविड गिलमार्टन ने अपनी किताब में लिखा कि 5 या कुछ ख़ानदान जो है ना गद्दी नशीनों के ऐसे थे जिनको यूनियनिस्ट पार्टी ने शामिल होने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई दावत भी नहीं दी थी, तो वो उसमें आ गए, यानी कि ना। फिर अगर जब आप 1937 के इंतखाबात में जाते हैं तो जब यूनियनिस्ट पार्टी में आप देखें तो वो ख़ानदान थे, उसमें 2 तरह के ख़ानदान थे। एक वो ख़ानदान थे जो ज़मींदार फ्यूडल ख़ानदान थे और एक वो ख़ानदान थे जो गद्दी नशीन ख़ानदान थे। जो गद्दी नशीन ख़ानदान होते हैं ना उनको जो फ्यूडल यानी कि जो
جاگیردار جو خاندان ہوتے ہیں ان پر ایک ایج یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں انہی کی طرح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی فیوڈل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی بڑی زمینیں اور جاگیریں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ووٹ بینک بھی ہوتا ہے اور نوٹ بینک بھی ہوتا ہے. نوٹ بینک بھی ہوتا ہے. اب خاندانوں کی سیاست، اب دیکھیں یونینسٹ پارٹی کے جو 1937 کے انتخابات ہوئے تھے وہ بنیادی طور پر خاندانوں کی بنیاد پر ہوئے تھے اور برادری کی بنیاد پہ ہوئے تھے خالصتاً. یہ برصغیر کا کلچر ہے. اچھا اس کے بعد پھر 1946 کے جب الیکشن ہوئے تو اس میں بھی دیکھیں کہ وہی خاندان تھے، پھر وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں آ گئے تو آل انڈیا مسلم لیگ جیت گئی، جبکہ 1937 میں پنجاب میں وہ 2 سیٹیں لے سکی تھی بمشکل تمام. یہ خاندانوں کی سیاست اگر اب آج تنقید کی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز پر یا پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کی جا رہی ہے تو یہ نئی نہیں ہے، یہ چلی آ رہی ہے، آپ کے 100 سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اچھا اب یہ جو 100 سال سے چیزیں چلی آ رہی ہیں تو کیا یہ بہت بری ہیں؟ کیا یہ اتنی ہی بری تھی تو پھر یہ ان کا تسلسل کیسے، یہ کیوں چلی جا رہی ہیں؟ تو اس کے صاحب کے کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ان کو موجود رکھتے ہیں اور ان کے تسلسل کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پہ سر اب یہ دیکھیں کہ ہم نا تھوڑا سا پاکستان سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی کہ کیا ہمیں پاکستان سے آگے کی طرف آتے ہیں، ہم 70 کی دہی میں آ جاتے ہیں. 1974 میں خیبر پختونخوا میں جو صوبہ سرحد تھا وہاں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ حیات شیرپاؤ ایک بم دھماکے میں مارے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی وہ تھے، جو ہے نا دوستوں میں سے تھے، رفیقوں میں تھے. تو اس وقت نیب پر جو عوامی نیشنل پارٹی تھی ولی خان کی، اس پر ایک کڑا وقت آ گیا. اچھا وہ ان کا حیدرآباد ٹریبیونل بن گئے اور وہ مقدمات ہو گئے اور ان کی جو قیادت تھی جو نیب کی، الزام لگا کہ انہوں نے حیات شیرپاؤ کا مرڈر انہوں نے کیا. جی یہ الزامات کی اس میں، اور وہ ان پر مقدمات شروع ہو گئے. اب خاندان ایک پارٹی ہے اور اس کے جو خاندان کے جو اہم لوگ، اس پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ اب قید و بند میں ہیں. وہاں پر ایک خاتون جو ہے بیگم نسیم ولی خان سامنے آتی ہیں. 1975 سے وہ ایک پارٹی کو پھر سنبھالتی ہیں اور 1977 کا الیکشن لڑتی ہیں اور 1977 کے الیکشن میں وہ جیتتی ہیں صوبائی، یعنی کہ جنرل سیٹ سے وہ جیت جاتی ہیں. اچھا اب اگر اس وقت وہ اپنی پارٹی کو نہ سنبھالتی، ایک خاتون نہ سنبھالتی خاندان میں سے، یعنی کہ نہ سنبھالتی، تو میرے خیال میں ان کا اس وقت زیادہ وہ چیزیں ان کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے، اور ان کی بڑی ایک جدوجہد ہے، انہوں نے اس پارٹی کو سنبھالا اور پھر اپنی وفات تک وہ صاحب کی بڑی ایکٹیو رہی ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک بڑی اچھی مثال ہے، اور یہ ایک ایسے معاشرے کی مثال ہے جہاں کی خواتین پردہ کرتی ہیں، جہاں کی خواتین کا تصور ہمارے ہاں کے تصورات سے مختلف تصور کیا جاتا ہے نا. تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کو ایک خاتون سنبھال رہی ہیں، یعنی کہ خاندان کی ایک فرد اس کو سنبھال کے آگے کی طرف لے کے آ رہی ہیں. ہم آ جاتے ہیں اسی عہد میں، اگر ہم دیکھیں کہ جب 1979 میں جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوتی تو اس کے بعد پارٹی کو کون سنبھالتا ہے؟ جید لوگ تھے پیپلز پارٹی کے پاس، بڑے بڑے اہم لوگ تھے، بڑے بڑے جناب نام تھے ان کے پاس، لیکن آخر میں کون، یعنی کہ کس نے مارے، کس نے کھائی ہیں، پارٹی کو آگے کی طرف کون لے کے جا رہی ہیں؟ وہ بیگم نصرت بھٹو ہیں. اچھا بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو جید تھے، جن میں مولانا کوثر نیازی بھی شامل تھے یا غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، یہ اس چیز کے مخالف بھی تھے کہ بینظیر بھٹو کو کیوں لیڈرشپ دی جا رہی ہے. اور بعد میں یہ ساتھ وہ جنرل ضیاء کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے، اور وقت نے بھی بعد میں بتایا کہ وہ الگ ہو گئے تھے. اچھا پھر دیکھیں بیگم نصرت بھٹو نے سنبھالا، یہ 80 کی دہائی ہے، آپ کو پتہ ہے جبر ہے سوسائٹی کے اوپر، سیاست کے اوپر، ساری چیزیں، لیکن وہ خاندان اس پارٹی کو لے کے آ رہی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو پارٹی کو لے کے آ رہی ہیں. پھر بےنظیر صاحبہ آ جاتی ہیں، پھر وہ بےنظیر ان کی پارٹی کو سنبھالتی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں بےنظیر کے قتل کے بعد آصف علی زرداری آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ یہاں ذرا غور کیجیے گا کہ آصف علی زرداری بھٹو خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتے نا. ٹھیک ہے جی، اب ایک طرح سے پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ کہاں چلی جا رہی ہے؟ خاندان سے باہر چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ اس ایج میں نہیں ہیں یا اس میں بلوغت میں، یعنی کہ سیاسی بلوغت میں نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو سنبھال سکیں یا معاملات کو حکومت کے سنبھال سکیں. تو ہمارے ہاں ایک تنقید کی جاتی ہے آج بھی. آصف علی زرداری پر سب سے زیادہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے پیپلز پارٹی کو خراب کر کے رکھ دیا. کہا جاتا ہے نا، بالخصوص پنجاب میں ہم کہتے ہیں کہ جناب جب پنجاب کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اگر پارٹی سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اگر پارٹی کے اندر سے کوئی لوگ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موروثی ایک طرح سے سیاست ہوتی ہے. اچھا یہ اس طریقے سے چلی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مثلاً یہ پی ایم ایل این جس پر زیادہ تنقید کی جا رہی ہے پنجاب نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس کا خاندانی سیاست کے ساتھ تعلق کیا کہ اگر زرداری صاحب نے پارٹی تباہ کر دی تو خاندان سے باہر سے کوئی ہوتا تو آپ کے خیال میں وہ اس کو بچا لیتا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی ہم بات یہ کر رہے ہیں نا کہ ایک طرح سے وہ بھٹو خاندان نہیں ہے، یعنی کہ کاسٹ وائز مثال کے طور پر نہیں، لیکن یہ ہے نا کہ وہ ہیں تو ان کے خاوند ہونے کے ناطے خاوند ہیں، صاف ذرا انہوں نے کرنی ہے نا.
لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی فیملی میں سے نہیں ہے، یعنی کہ ان کے جو ایک جیسے کہ بھٹو خاندان چلا آ رہا ہے، جیسے کہ ہم خاندان کی بات کریں، بھٹو خان وہ اگرچہ ان کا فرد ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ بھٹو خاندان سے. اگر آصف علی زرداری نہ سنبھالتے مجھے بتائیں کون سنبھالتا؟ 2008 میں جس طرح کا واقعات ہوا تھا، جو واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد اگر خاندان میں سے ہی ایک بندہ جو نہ سنبھالتا تو دین مجھے بتائیں کون، یعنی کہ کون لوگ تھے جن کے وہ اس کو کر لیتے، پارٹی کو سنبھالتے اور اچھا میرے حکومت لیے کو بھی ساری چلے کے اس میں چلتے. ایک یہ بھی اینگل ہے کہ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایک خاندان سے باہر لیڈرشپ دینے کا کوئی تصور کوئی اگزامپل موجود بھی نہیں ہے سچ، کوئی ایسی سکسیسفل سٹوری کہ جس کے بارے میں ہم بتائیں کہ وہ لیڈرشپ خاندان سے باہر گئی تھی تو دیکھیں اس سے بڑا فرق پڑ گیا، خاندان میں رہنے کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی لوگوں کو ایک زیادہ ایک تنقید کا موقع ملتا ہے کہ ہمارے پاس ایک وہ چیز جو کہ ایبسنٹ ہے، جو موجود ہی نہیں ہے. تو وہ ایک مفروضہ بھی ہے جی کہ اگر وہ باہر ہوتی تو پتہ نہیں لیڈرشپ اگر پارٹی خاندان سے باہر ہوتی تو بہت پارٹی گرو کر جاتی. دیکھیں اچھا اگر دیکھا جائے تو بعض مواقع بھی ملے ہیں مثلا عہدوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم رہے ہیں، آپ ذرا ان کو دیکھیں گے، یوسف رضا گیلانی خاندان سے باہر ہیں ان کے، ٹھیک ہے جی، جو پارٹی کے جو پارٹی کے بانیان ہیں، جنہوں نے پارٹی بنائی ہے، وہ ان خاندان سے باہر ہیں. اسی طریقے سے راجہ پرویز اشرف بنتے ہیں، وہ خاندان سے باہر ہیں ایک طرح سے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یعنی کہ وہ آئے ہیں لوگ. اچھا اسی طریقے سے آپ جب ہم آتے ہیں نا پی ایم ایل این کی جب ہم بات کرتے ہیں، پی ایم ایل این کو اگر آپ دیکھیں کہ تو 90s میں ان کے لیے کوئی زیادہ وہ نہیں تھا، کشمکش تھی، لیکن وہ کشمکش ایسی تھی کہ جو ایک تو سیاسی جماعتوں کے درمیان کشمکش تھی، اور دوسرا یہ تھی کہ بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی کے درمیان ایک کشمکش تھی، وہ چلتی رہی. لیکن 97 کے بعد جو 1997 کے الیکشن کے بعد جب 1999 کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو کڑا وقت آیا مسلم لیگ نواز پر، کڑا وقت آیا تو اس میں بڑے بڑے اس وقت ان کے پاس لیڈر تھے. لیکن ہمیں اس کے بعد اگر نواز شریف صاحب کو یا ان کے خاندان کو یہاں سے بحفاظت نکالنے میں کوئی شخصیت کامیاب ہوتی ہیں تو وہ کلثوم نواز ہیں. ایسی نا جی، کلثوم نواز کی جدوجہد ہے، وہ باہر نکلی ہیں، وہ حالانکہ وہ پالیٹکس میں کوئی نہیں تھی، وہ اس کے بعد وہ باہر نکلی ہیں، انہوں نے پارٹی کو سنبھالا ہے، انہوں نے جناب احتجاج کیے ہیں، اور اس کے بعد ایک اپنی خاندان کا مقدمہ لڑا ہے ایک طرح سے سماجی سطح پہ، اور وہ اپنے خاندان کو یہاں سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب بھی ہوئی ہیں. یعنی کہ جب کڑا وقت آیا تو خاندان کے اندر سے ہی پارٹی کو بھی لے کے چلی ہیں اور خاندان کو بھی لے کے چلی ہیں. جبکہ اس وقت ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس مثالیں، ہم نام نہیں لیتے، لیکن وہ خاموش ہو گئے تھے، لوگ غیر متحرک ہو گئے تھے، وہ بہت ساری اس طرح کی مثالیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب مسلم لیگ نواز پہ مثلا نواز شریف فیملی پہ جب ایک دوسرا ایک کڑا وقت آتا ہے پیناما کے بعد، کہ جو وہ جی ٹی روڈ کا سفر کرتے ہیں، اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کی طرف جاتے ہیں، اس وقت بھی بہت سارے لوگ سمجھاتے تھے کہ موٹر وے کی طرف سے جائیں، لیکن وہ جی ٹی روڈ کی طرف سے گئے ہیں. جی ٹی روڈ کی طرف سے جب مسلم لیگ نواز کی قیادت گئی ہے، یعنی کہ نواز شریف صاحب گئے ہیں، ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہے، اور وہ بیٹی ان کی اپنے باپ کے اس سفر کو بھی اون کر رہی ہے اور وہاں پہ لگائے جانے والے نعروں کو بھی اون کر رہی ہے. جبکہ میرے خیال میں قیادت سے پارٹی سے باہر قیادت شاید اتنے بڑے نعروں کو اس وقت اون نہ کر سکتی، یعنی کہ ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتی. پھر نواز شریف صاحب کے وہاں سے لے کے آپ نعروں کو دیکھیں، جب تک یہ پی ڈی ایم کی حکومت انہوں نے نہیں سنبھالی تھی، مثلا جو گوجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے نعرے جو لگائے، اس سے پہلے جو جی ٹی روڈ پہ نواز شریف صاحب نے جو نعرے لگائے، اس نعروں کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ خاندان کا ایک فرد اٹھا رہا ہے، خاندان کے اندر سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ ان کی بیٹی ہیں کلثوم نواز، مریم نواز، ٹھیک ہے جی. اچھا وہ بوجھ کو اٹھا رہی ہیں. پارٹی کے اندر سے باہر سے ہمیں وہ لوگ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چیزیں اور طرح سے نظر آ رہی ہیں، وہ مسائل تھے. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پارٹی کے باقی لوگ ساتھ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. پیپل نون لیگ کے بہت سارے لوگ ساتھ، ساری قیادت ساتھ تھی، انہوں نے صوبتیں بھی اٹھائی ہیں، جتنا صوبتیں بھی ان لوگوں نے اٹھائی ہیں، ان کو کیسز بھی ہوئے ہیں، وہ لوگ اندر بھی رہے ہیں، چاہے وہ شاید خان آبادی سے لے کے احسن اقبال تک، سعد رفیق تک، وہ سارے لوگ صوبتیں اٹھاتے رہے ہیں. یہ پیناما کے بعد کی جو صورتحال تھی پی ڈی ایم کی حکومت بننے تک عمران خان صاحب کے دور میں. تو خیر میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پارٹی پر جب بھی کوئی کڑا وقت آتا رہا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خاندان ہی میں سے کسی فرد نے اس کڑے وقت کا مقابلہ کیا اور پارٹی کو پھر وہ آگے کی طرف لے کر بھی چلے. اچھا یہ ایک ہمیں باہر سے نہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ اس طرح سے نہ ہو، پھر وہ خاندان آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو یہ جو خاندان ہیں یہ اب قابض ہو گئے ہیں، یہ موروثی سیاست کو لے کے چلتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو تنقید ہوتی ہے نا، وہ زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر جمہوریت کا فقدان ہے بنیادی طور پہ.
اگر جمہوریت کا فقدان پارٹی کے اندر نہ ہو اور جو عہدے ہیں وقتاً فوقتاً وہ دیے جائیں لیکن کنٹرول پارٹی کا ہی رہے گا، صاف ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ ہم دیکھتے خاندان ہیں کا ہی کہ رہے گا. ہاں جی اسی کا ہی رہے گا، تو اس تنقید یہ کم ہو جائے گی. لیکن ہم چونکہ ہمارے یہاں زیادہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے خاندانوں کی سیاست پہ کہ یہ بڑی پارٹیوں کے حوالے سے کہ جناب ان کی وہ ہیں. دوسرا سر میرا ایک اور اس پر ایک اینگل ہے کہ اگر ہم اس کو ایک اور زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں سیاستدان یا سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں تو وہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہ اکیلی نہیں کر پا رہی ہوتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں اقتدار تقسیم ہے، ٹھیک ہے جی، فیصلے تقسیم ہیں، بڑے فیصلے چھوٹے فیصلے، ٹھیک ہے جی، آپ کے حجم کے مطابق ہوتے ہیں، توازن طاقت کے اس کے. پنجاب میں دیکھیں کہ طاقت کا توازن کیسے قائم ہو رہا ہے یعنی کہ ان گروپس کے درمیان جو فیصلہ ساز ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو ملک کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، جو عوام کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے درمیان اگر ہم جو توازن کبھی کبھار دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہے کہ جاتی عمرہ ایک سیاسی اصطلاح بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر یہ جگہ نہ ہوتی، یہ سیاسی ایک نشان نہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ یک طرفہ ہو جاتا، طاقت کا توازن کا جو پلڑا ہے وہ یک طرفہ ہو جاتا. بیسیکلی ان کے نام تو اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے کیپٹل کا ہوتا ہے، جی کہ اسلام آباد یا جی فلاں جگہ پہ. بالکل ایسے. اچھا اب یہ طاقت کے توازن کے لیے بڑا ضروری ہے. جب بھی یہ عدم توازن ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں رک جاتی ہیں کیونکہ ایک خاندان بیٹھا ہے جس کے کہنے پہ پنجاب جو ہے نا وہ بند ہو سکتا ہے، جو مزاحمت کر سکتا ہے، جو لوگوں کو گھروں سے باہر نکال سکتا ہے، جن کے ساتھ لوگ ہیں، جن کے پاس عوام ہیں، جن کے ساتھ عوام ہیں. عوام کا جب نام آتا ہے تو توازن قائم ہوتا ہے اور ان کو وہ لوگ ہیں جو بڑے خاندان ہیں نکال سکتے ہیں. وہی خاندان وہ اب اصطلاح بن چکے ہیں، وہ ایک نشان بن چکے ہیں، سمبل بن چکے ہیں. اسی طرح سے آپ سندھ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی. سندھ میں بھی اگر بھٹو خاندان نہ ہوتا تو جو سندھ ہے، جو دہی سندھ ہے، کراچی کو حیدرآباد کو چھوڑ کے، تو میرے خیال میں وہاں پر آپ کی وہ طاقتور قوتیں جو فیصلوں کا اختیار چاہتی ہیں اور حصے دار ہوتی ہیں، ساجھے دار ہوتی ہیں، تو ان کا مکمل کنٹرول ہوتا. آپ مزید یعنی کہ یہ ایک زیادہ ڈیپ سٹیٹ بن جاتی کہ فیصلے ایک جگہ پہ ہی کیے جا رہے ہوتے. تو یہ اچھا پھر دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب الیکشن کوئی وہ نہیں ہے، ہر دفعہ دھاندلی ہوتی ہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بڑی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر یہ ایسے ہی چیزیں ہیں اور یہ صاف ظاہر سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، ان سیاسی خاندانوں کی وجہ سے ہیں قائم ہیں، اگر یہ ایسی ہی چیزیں تھیں تو پھر پاکستان میں الیکشن نہ کروانے کے جتن کیوں کیے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کیوں بار بار ان کو ڈیلے کروایا جاتا ہے یا ان کو توڑا جاتا ہے یا اس تسلسل کو ناکام ہونے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ یہ کوئی ایسی یہ معمولی باتیں نہیں ہے، یہ غیر معمولی. اچھا اعجاز میں رہ لے کہ ایک اور بھی اس کا اینگل ہے کہ جب آپ کسی کو ایک غیر فطری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں میں ایک تصور یہ بھی جاتا ہے کہ اصل میں پرابلم اس پارٹی کے ساتھ نہیں، ان کو اس فرد کے ساتھ. تو اس فرد سے جس کی شناخت بھی وابستہ ہو، اگر اس کی شکل میں قیادت آتی ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کرتے نہیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو، ان کی آگے بیٹا ہوتا ہو سکتا ہے بیٹے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن ان کے ساتھ ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن. اسی طرح نواز شریف جب وہ جیل میں تھے تو لوگوں نے جو اپنا نون لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے تعلق جوڑا تو وہ انہوں نے مریم نواز کے ساتھ جوڑا. تو شاید یہ ہمدردی کا ایک فیکٹر بھی آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں لوگ ان کے یعنی کہ اپنے قائد کی جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے اور جب ان کے خلاف کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا ایک طرح سے، اور وہ اس جنگ میں کئی جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور وہ بڑی طویل مزاحمتیں بھی یہاں پہ ہوتی رہی ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں اس وقت تک یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موروثی سیاست میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ موروثی یا خاندانی سیاست یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جس طرح کا ہمارا سماج ہے، جس طرح کی ہماری سماجی ساخت ہے، جس طرح کی ہماری سیاست ہے، جس طریقے سے ہماری سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، اس کا کنٹرول فیصلے نہیں ہیں، تب تک میرے خیال میں یہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. یہ ان کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ یہ خاندان تھے جن کی وجہ سے پنجاب کا توازن قائم رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ دیکھیں جب ہم گجرات کی بات آتی ہے تو خاندان ایک ہی نام آتے ہیں ذہن میں، ایسا ہی ہے، چودھری خاندان. ٹھیک ہے جی، چودھری خاندان ہے. آپ ان کو ذرا دیکھیں 2000 سے 2024 تک دیکھ لیں، ان کی برابر وہ ہے
کیا کہتے ہیں ان کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ان کے پاس چند سیٹیں ہیں اور وہ پنجاب کے وزارت اعلیٰ لے لیتے ہیں ابھی عمران خان صاحب کے دور میں. پھر ابھی ان کے دیکھیں کہ ان کی طرف سے جس طرح کی مزاحمت کی گئی ہے تو وہ اس ایک علامت بن گئی ہے اور وہ ایک تاریخ بنی ہے. ایک ایسے خاندانوں نے پنجاب کے ایک ایسے خاندانوں نے کی طرف سے مزاحمت کی گئی ہے جو ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ خاندان رہے ہیں, جو اینٹی جو ہے نا وہ رہے ہیں, کہ ان کا وہ نہیں تھا سٹانس اس طرح کا وہ کرنے کا. تو وہ خاندان ہی تھے, گجرات کی فیملی ہی تھی. جہاں ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو شاہ محمود قریشی کا خاندان ہی تھا. اچھا, اس میں ایک اور اینگل بھی ہے کہ ایون وہ لوگ جو پارٹی کے اندر بھی یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وراثتی سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو ان کی نظر میں بھی وراثتی سیاست جو ہے ٹاپ لیول پہ ہے, حالانکہ وہ بھی اپنے اپنے لیول پہ جس کا جو بھی ہے وہ آگے اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں, اپنے بیٹے کو اپنا جانشین تصور کر رہے ہیں. لیکن حلقوں میں سر آپ چلے جائیں نا, حلقوں میں کون سی سیاست ہے؟ خاندانی سیاست ہے. اور کون لوگ ہیں حلقوں میں خاندانی سیاست کرنے والے لوگ؟ وہی ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو ہے نا تنقید کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھیں نا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ہے وہ اگر الیکشن میں مریم نواز متحرک نہ ہوں تو مجھے بتائیں کون بڑی قیادت ہے جو جلسہ کر سکتی ہے؟ نون لیگ کے ہم بات کر لیں. صحیح ہے. کیا آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ وہی والی بات ہے کہ کیا لوگ کسی دوسرے کے پاس آ سکتے ہیں؟ اس میں اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی میں ایسا پوٹینشیل ہو تو خاندان اس کو آگے بھی نہیں آنے دیتا, اس کو کوئی لوگوں کو کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا کہ لوگ اس میں سے کوئی لیڈر اپنا تلاش نہ کرنا شروع کر دیں. ہاں اچھا, دوسرا ایک دیکھیں اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے کہ پاکستان کی جیسے جیسے سیاست آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ پاکستان کا سماجی اور سیاست اس طرح کی ہے تو یہ خاندانی سیاست رہے گی. لیکن جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں دیکھیں خاندان ختم ہوتے جا رہے ہیں, خاندانوں کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. بعض خاندان ایسے ہیں جن کو نئے خاندانوں نے آ کے ریپلیس کیا ہے, پھر ان نئے خاندانوں کو بھی بعض افراد نے آ کے کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ خاندانی سیاست جو ہے ایسا وہ ویسی نہیں رہی جیسی کہ ہونی چاہیے. اب وہ ختم ہو رہی ہے, ٹوٹ رہی ہیں. جو 46 سے 37 سے خاندان چلے آ رہے تھے وہ 70 تک آئے ہیں, 70 میں سے بعض 80 اور 90 تک آئے ہیں, اور پھر 2000 تک کے بعد تک آئے ہیں. اب ان کو نئے خاندانوں نے وہ کیا ہے, بہت پرانے خاندان تھے جن کی اب علامت جو ہے, جن کی جو سیاست ہے وہ علامتی سطح کی ہو کے رہ گئی ہے. جی مثلا میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں کہ جب 1946 میں جب 1937 اور 46 کا درمیان کا جو عرصہ تھا, اس میں جو پیر خاندان تھے نا, اس میں 14 خاندان ایسے تھے, گدیاں ایسی تھیں جو جس طرف چلی جائیں گی تو پنجاب کی وہ سیاست کو پلٹ کے رکھ دینے والی تھیں. اچھا, ان 14 خاندان گدیوں میں ایک گدی تھی مکھڈ کی, یہ اٹک سے. ٹھیک ہے نا سر. اچھا, اب وہ جو ہے نا اتنی انفلوئنس رکھنے والی گدی تھی, اور ایک گدی جو بڑی گدی تھی وہ تھی جہلم کی جلال پور والی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کے جو لوگ تھے, جلال پور تو گجرات میں آتا ہے یا اس جی جہلم ہے, یہ جو جلال پور جو ہے نا, یہ جو جلال پور شریف والی گدی ہے. اچھا, میں وہ جلال پور جٹن کی بات نہیں کر رہا, یہ جلال پور جو ہے نا یہ گدی ہے جہلم میں نا, جہلم اور پنڈ دادن خان والے نا روڈ کے درمیان اس میں ہے. اچھا, وہ گدی جو ہے نا وہ بہت بڑی گدی ہے کہ وہاں اس کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ جو ان کے اس وقت گدی نشین تھے سید فضل حسین شاہ صاحب, یہ رشتہ دار تھے راجہ غضنفر علی خان کے. راجہ غضنفر علی خان جو تھے انہوں نے 1937 کا الیکشن جیتا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. پھر وہ بعد میں لیاقت علی خان کے کابینہ کا حصہ بھی بنے اور پھر یونینسٹ میں چلے گئے تھے 37 کا الیکشن جیتنے کے بعد. اچھا, اب یہ دیکھیں دو بڑی اہم باتیں ہیں. ایسی خاندان, ایسی گدیوں کے خاندان جن کو جو جس طرف چلی جائیں گی وہ پانسا پلٹ کے رکھ دینے والی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی کہ وہ اتنی بڑی گدیاں تھیں, یعنی کہ چھوٹو رام وہاں پہ آ رہا ہے, علامہ اقبال صاحب وہاں پہ ان کی گدی میں آ رہے ہیں. یعنی کہ تمام پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی وہ جہلم میں یعنی کہ آتی تھی, اور ایک وہ سیاسی بہت بڑا ایک وہ بن چکی تھی, ایک گھرانہ بن چکا تھا, ایک شہر بن چکا تھا. اب وہی جو گدیاں ہیں نا, ان کی 2018 میں میں آپ کو حیثیت بتاتا ہوں. ان کی حیثیت 2018 میں یہ ہے, 2018 میں اور 2013 میں اور 2024 میں ان کے خاندان کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. 2018 میں سے انہی کے خاندان کے ایک بندے نے TLP کے جو گدی میں بتا رہا ہوں, جس پر چھوٹو رام جیسے یعنی کہ بڑے جید برصغیر کی جو سیاستدان وہاں پہ آتے ہوتے تھے, وہ 2018 کے الیکشن TLP کے ایک پلیٹ فارم سے ایک شخص لڑے ہیں. ان کے جو ایک صوبائی سطح پہ الیکشن لڑے ہیں تو وہ اس دفعہ وہ بھی نہیں لڑے. اسی طریقے سے مکھڈ والے جو تھے وہ F10 میں میں نے انٹرویوز کیے تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے, تو ان کی وہ حالت سکڑتی اب وہ پہلے MNAs پہ تھے, پھر صوبائی سطح پہ آیا, وہ اپنے ادھر وہ اس سیاست سے بھی آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ وقت نہیں کیا ہے. 1937 میں بڑے خاندان 46 تک یونینسٹ ان کے پیچھے, آل انڈیا مسلم لیگ ان کی وہ کر رہی ہے, بڑے اہمیت کے حامل ہے. وہاں پہ جہلم کی جو گدی تھی اس کی آپ خصوصیت اختصاص دیکھیں کہ مسلم لیگ کے حق میں وہاں سے فتوے جاری کیے گئے تھے.
اچھا یس مسلم لیگ کے حق میں 1946 میں کہ جو اگر مریدین ہمارے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے تو ان کی ہماری وہ ارادہ سے فارغ ہیں، یعنی کہ وہ اتنی بڑی گدیاں تھیں اور انہوں نے پانسا پلٹ کے رکھ دیا تھا یہاں کا. اچھا اب یہ خاندان ختم ہو رہے ہیں، ان کی جگہ پہ نئے خاندانوں نے لیے، پھر افراد نے لیے. یہ ایک نیچرل ایک وہ ہے کہ آپ سیاست کو آگے کی طرف بڑھنے دیں، جمہوریت کو آگے کی طرف بڑھنے دیں، تو جتنی اس کی قباہتیں ہیں وہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جب تک نہیں ہوتی تو اس وقت تک میرے خیال میں ان پر ایک ہے ان کی، ان کو چلنے دینا چاہیے. یہ چلیں گی، ہم اور آپ روک بھی نہیں سکتے. میں نے کہا یہ چلیں گی، ہم اور آپ روک بھی نہیں سکتے. ہاں نہیں روک سکتے. اچھا دوسری اسی سے ملتی جلتی بات کہ اگر اس گدی کو ہم جو شریفانہ گدی ہے ادھر تک محدود کریں جو نواز شریف فیملی کی ہے، تو اس میں ابھی نون لیگ کو بڑا چیلنج بھی آ رہا ہے پنجاب میں. جیسے کہ آپ نے جو آپ کی جو ایک گراؤنڈ ریسرچ ہے وہ بھی اس سے بھی یہ بات ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں مریم نواز شہباز شریف دونوں مل کے اس چیلنج کو نمٹ پائیں گے؟ شہباز شریف مرکز سے، مریم نواز ایز اے چیف منسٹر. دیکھیں سر، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا تو صاف ظاہر اس کا کوئی حل بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو، اور یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے نا کہ جسے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو سماجی سطح پہ جو سیاسی پہلو کے حوالے سے جو تبدیلی آئی ہے، جو پیٹرن چینج ہوا ہے، اس کے جو اثرات ہیں نا وہ لمبے چلنے والے ہیں. اچھا، وہ دیر پا ہیں. یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ 2000، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم چونکہ مثالوں سے بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ ویلڈ ہوتی ہے. آپ ذرا ایسی بات بتائیں کہ میری نیند اڑ جائے. اچھا نیند، تو اس کے لیے میرے خیال میں پھر آپ کو کچھ چاہے یا کافی، آپ کو اس کے بعد آپ کو کافی بھی پلائی جائے گی اگر آپ پینا چاہیں گے. ٹھیک ہے. ابھی تک میری آنکھیں کھل جائیں اس طرح کے حقائق ہے. اس کی نہیں آنکھیں کھولنے والی، چونکہ ہمارے پاس معلومات کوئی نہیں ہے نا جی، تو وہ تو آپ کے پاس ہوتی ہے، تو وہ تو سیاستدانوں کی آنکھیں کھول گئی. اچھا دیکھیں 2008 میں جب الیکشن ہوئے تھے، بے نظیر محترمہ شہید ہو چکی تھیں، تو مجھے نا فیصل آباد کے ایک ایم این اے نے یہ بات بتائی. اچھا. کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت نا لوگوں کے اندر نا جو نون لیگ کے لوگ تھے، جو نون لیگ کے بڑے پکے قسم کے ووٹر تھے نا، ان کے اندر نا بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی. ڈن. تو اس نے کہا کہ یار میں اس وقت الیکشن لڑ رہا تھا 2008 کا، تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو میں تو نہیں جیت سکوں گا. تو کہتے ہیں ہم نے نا اپنے ووٹر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار ان کا شہادت ہوئی ہے، ہم بھی آپ کی طرح اس میں ہمیں بھی غم ہے، ہم بھی غم و غصے کی حالت میں، یعنی مرن والے نال نہیں مریا جا سکتا. ہاں نہیں مریا جا سکتا، زندہ رہنا ہے، ہمیں ووٹ چاہیے، وفاداری رکھیں. تو کہتے اس وقت نا ہم اپنے ووٹر کو سمجھا سکتے تھے اور سمجھانا آسان تھا. ڈن. یہ نون لیگ کا ایک مجھے ایم این اے بتا رہا ہے، ایم این اے کا امیدوار، ابھی چند ماہ پہلے کی بات. اس نے کہا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو ابھی تبدیلی آئی ہے نا، ہم اپنے ووٹر کو سمجھا نہیں پا رہے. فرق دیکھ، کیونکہ جو جس کے پیچھے چلے گئے ہیں وہ زندہ ہے نا. اچھا وہ کہتے ہیں ہم اپنے ووٹر کو سمجھا نہیں پا رہے. اچھا اب ووٹر کو یہ جو بات ہے نا، یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ کے لیے زیادہ چیلنج والی بات ہے، یہ مشکل بات ہے کہ جس ووٹر کو آپ نہیں سمجھا پا رہے تو آپ اس ووٹر کو کیسے وہ کریں. یہ آپ کے لیے بہت ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان فیکٹر ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر دیں، ان کی پارٹی کی حیثیت کو ختم کر دیں، نشان ختم کر دیں، ان کو اندر کر دیں، تو ہم جناب یہ تھوڑا سا وہ لے لیں گے. ان کا تاثر یہی تھا نا، یہی تھی نا اسٹڈیز اور چیزیں یہی تھی نا ان کی، تو ہم جناب وہ لے لیں گے. لیکن ایسا وقت نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے. اچھا اب عمران خان صاحب نہیں ہے، مثلا سیاست نہیں چلا رہے، اب ان کے ساتھ کے اور لوگ چلا رہے ہیں، جو ہے نا مثلا شیر افضل مروہ جیسے لوگ آ گئے اور اس طرح کے باقی لوگ ہیں جو سیاست کو چلا رہے ہیں. ان کی کمی نہیں محسوس ہونے دے رہے عمران خان صاحب کی، جو وہ تقریریں کرتے تھے یا گفتگویں کرتے تھے. تو یہ جو سوشل چینج سے جو پیٹرن چینج ہوا ہے نا سر، ووٹنگ پیٹرن بدلا ہے، جو اسٹرکچر ٹوٹا ہے نا، یہ دیر پا ہے، یہ آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے. اچھا. یہ کئی اس پہ عوامل پہ کھڑا ہے. ووٹر جو ایک دفعہ گیا واپس نہیں آتا. یہ کئی عوامل پہ کھڑا ہے. یہ نفرت کے اوپر کھڑا ہے، ٹھیک نا جی. نفرت آپ کو پتہ ہے کہ محبت، نفرت دیر پا یہ دلوں میں رہتی ہے ہماری. نفرت زیادہ ایک طاقتور، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے. ہم نے نفرت کی بنیاد پہ گھرانوں میں کئی کے قتل ہوتے دیکھے اور نسل در نسل لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا ایک تو یہ نفرت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ صاف ظاہر کہ یہ نفرت وہ ہے جو پروپیگنڈا کے تحت ہوئی ہے، جو ڈیجیٹل پروپیگنڈا کے تحت ہوئی ہے، مسلسل ہوئی ہے. یعنی کہ آپ مسلسل یہ کہتے رہیں گے یار یہ چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں. میں یہی سنتا چلا آ رہا ہوں مسلسل. اور میں جب کسی سے آپ یہ پوچھیں گے یار یہ چور ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں، یہ بتائیں انہوں نے کیا چوری کیا، تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کوئی لاجک بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد آپ ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے.
پھر دیکھیں نا پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے, یہاں پہ جو چھوٹے سے چھوٹا معمولی آدمی ہے نا, جو معمولی قسم کا آدمی, مثال کے طور پہ ایک ریڑھی بان ہے جو ایک گدا ریڑھی کا پہ ایک اینٹوں کے بٹھے پہ مثلاً کام کرتا ہے. میں ان کے اللہ معاف کرے ان کی کوئی وہ نہیں کر رہا, کوئی عزت کی وہ نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک درجے کی بات کر رہا ہوں سوسائٹی کے حوالے سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس بندے کی جو شہادت ہے, جو رائے ہے نا ہمارے ہاں, وہ اس کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ معاف کرے کسی کے اوپر توہین مذہب لگا دیں یا وہ ایسی کوئی بات کر دیں, یعنی کہ وہ بھی صاحب الرائے بنا دیے گئے ہیں. ہمارے ہاں ہر آدمی صاحب الرائے بنا دیے گئے, بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو ہے نا وہ یہاں پہ صاحب الرائے بنا دیے گئے ہیں. جب بڑے بڑے لوگوں نے مسلسل یہی پروپیگنڈا کیا ہے, وہ مسلسل ہوتا رہا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے کاؤنٹر بھی نہیں تھا کوئی پروپیگنڈا, تو وہ دیر پا ہوا اور لوگوں کا ایک مزاج بننا شروع ہو گیا. پھر جو نئی نسل آئی ہے جو بڑی تعداد میں ہے, جو اس الیکشن میں بھی بڑی تعداد میں تھی, ینگسٹرز بھی ہاں کافی جی, جو لوگ تھے انہوں نے مثلا میاں نواز شریف صاحب کو حکومت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, یا بہت کم عرصہ دیکھا ہے, 2-2.5-3 سال. بے نظیر صاحبہ کی حکومت کو انہوں نے نہیں دیکھا, ان کو حکومت کرتے ہوئے انہوں نے 90s میں حکومت کی تھی, ان کے گورننس کو نہیں دیکھا, ان کے پاس کوئی ماڈل نہیں تھا. پھر وہ جذباتی لوگ ہیں. اچھا وہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک نا مزاج بن گیا ہے. یہ مزاج آہستہ آہستہ بدلنے والا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کو ایک لمبی اسٹریٹجی کے ساتھ جانا پڑے گا, ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا, جیسے آپ شاید اس دن فرما رہے تھے کہ آپ نے کسی نون لیگ کے کسی لیڈر کے سامنے کافی دیر بعد کی, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ابھی ہو گئے ہیں, تو پھر جب اگلا الیکشن آئے گا تو یہ یوتھ ہمارے ساتھ ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ وقتی رائے نہیں تھی جو لوگوں نے وہ کی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اندر تھے تو غم و غصہ تھا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوگی تو یہ اچھا یہ غصہ جو ایک نوجوانوں میں غصہ ہے یا اوور آل سوسائٹی میں, جو کہ غصہ ایک پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی طرف ہے, بالخصوص نون کے یا پیپلز پارٹی کے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں, ایک مسئلہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا غصہ کن بنیادوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور کیا آپ کے نزدیک ان جس بنیادوں پہ وہ غصہ کر رہے ہیں, کیا آپ ان کو اس طرح کا کوئی گراؤنڈ مہیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں تو دین تو پھر آپ کا ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. بصورت اگر نہیں ہوگا, پہلے تو آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے نا کہ یہ کیسے ہے. اچھا دیکھیں, المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے, یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے, یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ جو ایک جنریشن کو وہ کی سیاست کرتے تھے. صحیح ہے, ایسے ہی نا سر. نون لیگ کا المیہ یہ ہے, یہ کسی جنریشن کی نہیں, یہ کلاس کی وہ کرتی ہے, سیاست کرتی ہے. بزنس کلاس کی, انڈسٹریل کلاس کی, مڈل کلاس, اس طرح کی وہ کی سیاست کرتی ہے. ان کی جو ہے نا کسی نسل کی سیاست ہے ہی نہیں. ان کو پہلے تو ادھر آنا پڑے گا نا. یہ لیپ ٹاپ صرف تقسیم کرتے ہیں نوجوانوں میں, لیکن ان سے یہ سوال ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں پنجاب میں, ان میں سے کسی کو آپ نے ٹکٹ بھی دیا ہے؟ وہ نوجوان آخر بڑے بھی تو ہوئے ہیں نا, ان میں سے کوئی سیاست میں بھی تو آئے ہوں گے نا. ٹھیک ہے نا, کیا آپ نے کسی کو ٹکٹ دیا ہے؟ اگر آپ اس وقت ایک انالیسس کر لیں کہ جو نوجوان جو سب سے زیادہ ان کے نزدیک آپ سے برانگیختہ ہیں, آپ سے ناراض ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان جو سب سے زیادہ آپ سے ناراض ہیں, جو کایا پلٹ رہے ہیں دوسری آپ کی ساری اس کی, اور دوسری سائڈ پہ وہ کھڑے ہیں اور آپ کی سیاست کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں, ڈنٹ ڈال رہے ہیں بہت بڑا, وہ اس وقت جب وہ الیکشن میں آئی ہے وہ یوتھ, آپ نے اس کو کتنا انگیج کیا, یا ان میں سے کتنی فیصد آپ نے ان کو نمائندگی دی ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس نوجوانوں کی نمائندگی آپ نے کیا وہ لی ہے؟ آپ نے کتنے ٹکٹ دیے ہیں لوگوں کو, نوجوان کو؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ اگر ہم 2024 کی ایک لسٹ نکال کے دیکھ رہے ہیں تو کیا جو ان کے پرانے لوگ ہیں کیا وہ نوجوانوں کے نمائندہ ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. اب جو ہے انہیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح, یعنی کہ یہ اگر کایا پلٹ سکتے ہیں یا نہیں پلٹ سکتے؟ سر میں وہی گزارش آپ کر رہا یہ ہوں. ذرا سمجھیں کہ ہم نے نون لیگ کو جتوانا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے نون لیگ کو؟ ویسے نون لیگ کو فرق پڑنے والا ہاں نہیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ اپنی مطلب یہ ہے کہ باتوں کا فرق نہیں پڑنے والا, باقی جو ایک گراؤنڈ میں پڑ رہا ہے وہ تو پڑ ہی رہا ہے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو ان کا طرز عمل اس وقت ہے, تو اگر یہی طرز عمل رہا تو پھر یہ شیخوپورہ قصور, شیخوپورہ کا بھی آدھے شیخوپورہ پہ, قصور کا بھی ایک حصہ, اور اوکاڑا کا بھی ایک حصہ, یعنی کہ 4 کانسٹیٹوئنسی 2 پہ,
6 ہیں تو 3 کے اوپر یہ محدود ہو کے رہ جائیں گے, اس سے آگے نہیں یہ جا سکیں گے. دیکھیں باقی پارٹیاں جو ہے نا وہ اپنے اپنے صوبے بچا رہی ہیں. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی جو ان کی سب سے زیادہ حریف جماعت تھی, کم از کم ان کے پاس ایک صوبہ ہے. اگر وہ پنجاب سے سکڑے ہیں تو وہ انہوں نے اس کو قابو کیا ہوا ہے, اور 2024 کے نتائج سب کے سامنے ہیں. انہوں نے کسی اتحاد کی جو ہے نا وہ نہیں, ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہوا کسی کے ساتھ, لیکن نون لیگ اس سے آگے نہیں جا سکے گی. اچھا اب میں وہی گزارش کروں, مثلاً آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں, انہوں نے ایک لمبا عرصہ نوجوانوں کو اور پاکستان کی قوم کو اسد عمر کے پیچھے لگائے رکھا نا. برانڈنگ تو خان صاحب کر لیتے. ہاں کہ جناب یہ تو بس یہ تو سمجھیں کہ بھی آپ کے پاس سب سے بڑا دنیا کا کوئی معیشت دان آ گیا, ایسے ہی نا جاب آ گیا. ہاں جی, وہ بھی جب گفتگو کرتے تھے تو میں کہتا ہوں کہ جناب وہ اتنا بولتے تھے کہ بندے کو پریشان کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مجھ سے وہ نہیں ہے. اچھا لیکن ہوا کیا ہے, جس بندے کے پیچھے قوم کو, نوجوان کو لگائے رکھا, وہ میرے خیال میں 3 مہینے یا 6 مہینے بھی وزارت خزانہ نہیں سنبھال سکے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے اس رات ایک ٹیلی ویژنز میں انٹرویو دیا 8 بجے, اور انہوں نے یہ اسد عمر نے لفظ کہے تھے کہ یار یہ وزارت مجھ سے جو گئی ہے نا, تو میں اپنے آج کندھوں سے میرے بوجھ اتر گیا ہے. یعنی کہ وہ اس کے اوپر اتنا بوجھ تھا جس کو انہوں نے ہیرو بنا کے پیش کیا. انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کے سارے مسئلے حل کر کے رکھ دے گا نا, کم از کم آپ یہ کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسی شخصیت پیدا کریں جن کے پیچھے لوگوں کو لگائیں کہ جناب یہ بندہ ہے, آپ وہ کر لے گا. مثلا پروپیگنڈا ہے نا, یا تو آپ اس سطح پہ آئیں, آپ اپنے آپ کو ایک ڈیجیٹل وہ کریں, پروپیگنڈے کی طرف آئیں, پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے سے دیں. مثلا میں نے ایک ناول پڑھا تھا, تو وہ اس میں نا جو ناول نگار تھا نا, تو وہ بادشاہ تھا. اچھا ٹھیک ہے نا جی, اس نے نا وہ کہتا تھا کہ یہ پل میں نے بنا دیے, وہ کہتا تھا کہ یہ میں نے بنایا, تو اس کو نظر آ رہے ہوتے تھے, تو وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہاں جی آپ نے بنایا, تو حالانکہ وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوتا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ بھی میں نے کام کیا, یہ بھی میں نے کام کیا, یہ میں نے کیا, سارا تصوراتی تھا. لیکن اس کو نا اتنا یقین ہو گیا تھا کہ یہ میں نے کیے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین ہے, اور ان کے کارکنوں کو بھی یہ یقین ہے کہ یہ کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مثلا انہوں نے جو کہہ دیا یہ چور ہیں تو یہ چور ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کام کرنا چاہتے تھے. مثلا اوکاڑا کی کانسٹیٹوئنسی میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ یار بزرگوں سے جنہوں نے نا ایوب خان کا دور دیکھا ہوا تھا, نحیف لوگ ہیں, یعنی کہ جنہوں نے ضیاء کو بڑا وہ طریقے سے کیا ہوا تھا, تو ہم ان کو کہتے تھے کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب یعنی کہ پی ٹی اے نے کیا کام کیا. تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنے نہیں دے رہے. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ایک ہوپ اور فیر کے درمیان بھی ایک کانفلکٹ ہے, تو اب ان کو جو نون لیگ ہے, یعنی کہ نون لیگ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی آپ کی باتوں سے مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے ان کی بقا خطرے میں, بہت نون لیگ شدید خطرے میں. اب جو ہے نون لیگ واپس ریلیونٹ کس طرح ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیں نا, ریلیونٹ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ مثال کے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی یعنی کہ ہمیں نوجوان جو ہے وہ ہم سے دور ہے, فاصلہ کر چکا ہے, اور دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی نے انگیج کیا ہے نوجوانوں کو. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں, اس وقت تک آپ سمجھ چکے ہیں, یعنی کہ مسئلے کا ایک حل آپ کے سامنے آ چکا ہے, کہ یعنی کہ آپ ادراک ہو چکا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا جامع قسم کا پلان یا اسٹریٹجی ہے کہ آپ نوجوانوں کو آپ ساتھ انگیج کر سکیں, ان کو کوئی ایسا ماڈل دے سکیں کہ ان کی جہاں معیشت کو سنبھلے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سیاسی تصورات بھی تبدیل ہوں. کہ آپ کے پاس ایسا ہے, تو اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اور بڑے پیمانے پہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی, اگر آپ یہ نہیں کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ان کو انگیج نہیں کر سکیں گے. اچھا لیکن سب سے بڑا چیلنج پتہ ہے کہ اوور آل سوسائٹی کی طرف سے آ رہا ہے. میں آپ کو یقین سے بات بتاؤں, یہ نون لیگ ہم سے زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھتی ہے, چونکہ ان کے ہر جگہ سے انہوں نے الیکشن لڑے. یقین کریں کہ اس قدر لوگ متنفر تھے 2024 سے پہلے, میں حیران ہم رہ جاتے تھے کہ یار یہاں پہ الیکشن ہوگا کیسے. متنفر کس سے تھے؟ یعنی کہ نون لیگ سے نا, یعنی کہ اس قدر لوگ تھے کہ بات ہی نہیں سنتے تھے یار. یعنی کہ لوگ جو ہے نا, جو انٹرویو دے کے آئے تھے نا نون لیگ کا ٹکٹ کے لیے انٹرویو دے کے آئے تھے, ان میں سے بہت سارے لوگوں ہمیں ملتے تھے, بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے یار ہم انٹرویو تو دیں لیکن ہم لیں گے نہیں, ہمیں لوگ اندر گھسنے نہیں دے رہے ہمارے کانسٹیٹوئنسی میں. ہم یہ سوچتے تھے کہ یار نون لیگ نے اتنا کیا کر دیا ہے کہ لوگ ان کو کانسٹیٹوئنسی میں گھسنے نہیں دے رہے, اور اچھا ان کانسٹیٹوئنسی میں نہیں گھسنے دے رہے جو دیہی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. اچھا ایک تو دیکھیں نا, ہمارے یہاں ریسرچ کا معاملہ ہے نا, ہمارے یہاں ایک وہی پرسیپشن ہے, لگے بندے اصول ہیں, تصورات ہیں, ہم ان کے اوپر لگے رہتے ہیں. ابھی یعنی کہ ان کو یہ نہیں پتا, یہ کہتے تھے کہ جناب وہ جو شہر ہیں وہاں پہ وہ ڈینٹ ڈالیں گے, یوتھ کی طرف سے ڈینٹ ڈالیں گے. میں آپ کو ریسرچ بیس یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے خلاف تمام طبقے کا ووٹر تھا, وہ صرف یوتھ سے متعلق نہیں تھا, تمام طبقے تھا. اور ان میں سے جو چاہے وہ ووٹ تعداد کم تھی, یعنی کہ بزرگوں کی جو 55 سے اوپر ہیں, ایون جو جھگیوں والے ہیں انہوں نے بھی ووٹ دیے ہیں. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کی بات بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک نا الیکشن ہوا جو ہے نا 2022 کے بعد قومی اسمبلی کی سیٹ کا راجن پور میں, جام پور اس کا تحصیل تھی. تو یہ جو ہے نا وہاں پہ ایک سیٹ خالی ہو گئی تھی,
اس میں نا تو جو ایک نا لنڈ خاندان وہاں پہ بیٹھا ہے تو وہ نا پہاڑوں کے ساتھ ہیں. اس کی کانسٹیٹوئنسی کی جو تھی نا وہ اس طرح کی تھی کہ وہ جام پور شہر تھا اور جو ہے نا انڈس ریور یعنی کہ ریور کا سائڈ تھی اور پہاڑوں کی سائڈ تھی. پہاڑوں پہ جو خاندان بیٹھے تھے نا ان کے میں نے خود انٹرویو کیے تھے. تو وہ جو بلوچ لوگ تھے نا بلوچ جو تو وہ نا اپنی خواتین کو گھروں سے نہیں نکالتے اور وہ ان کی خواتین انہیں بہت سے جو بہت پہاڑوں کے اندر رہتی ہیں تو انہوں نے شہر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا جام پور نا. تو وہ جو لوگ تھے نا پٹھان وہ جو بلوچ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا عمران خان کو ووٹ دیں گے تو ہم خود بھی دیں گے ہماری خواتین بھی ووٹ دیں گی. تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں کہ بھی کیا کہتے وہ ڈٹ گئے. اب مجھے بتائیں اس کا کیا توڑ ہے آپ کے پاس, ٹھیک نا جی, کہ وہ لوگ جو شہر بھی نہیں آتے جو اپنی خواتین کو شہروں میں بھی نہیں آنے دیتے لیکن ڈٹ جانا ان کے ویلیو سسٹم کا تو حصہ ہے. اب دیکھیں نا اچھا یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ پاکستانی انسان لوگ عوام کے مزاج کو مد نظر رکھ کر آپ اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے تو وہ فلاپ ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو کوئی ایسی کوئی 2-3 چیزیں جو آپ ان کو ایک ملے بغیر نون لیگ کو بتا سکیں, یا کم از کم یہ ہے کہ نون لیگ کو تو خیر فرق کو نہیں پڑنا, تو جو ان کے کوئی سپورٹرز ہیں یا کوئی ایسے سامعین جو ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ بازی کس طرح پلٹی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سر پنجاب کی سطح پہ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ان کے جو لیڈر ہیں نا جو بہت پرانے لیڈر ہیں جو مسلسل 1988 سے ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, ہاں جی, اب وہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں, سیاست کر چکے ہیں, وہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ 2013 سے 2008 کو پیمانہ بنا لیا جائے, چونکہ پاکستان میں 2008 کے بعد ایک تسلسل آیا نا ہمارے اس میں ڈیموکریسی کے اس میں الیکشن کے اس میں. تو ان کو ایک پیمانہ بنایا کہ 2008 سے دیکھیں کہ کتنے خاندان ایسے ہیں جن کو یہ ٹکٹ مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں لیکن وہ کم زیادہ جیتنے پہ مسلسل ہار رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کی جگہ پہ میرے خیال میں ان کو متبادل لوگ لانے چاہیے اور صاف ذرا کہ جن سے ان کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے وہ نوجوانوں کو اس طرف سے تو نوجوان لوگوں کو سامنے لایا جائے. نوجوان لوگ قیادت ہی نوجوان قیادت کا وہ کرے گی, مقابلہ کرے گی. ایسے ہوگا نا جی کہ وہی کرے گی نا. اگر وہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی طرف سے نوجوانوں کو لے کے ہیں. تو ان کو میرے خیال میں روکنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کی سیاست بہت زیادہ ہوگی. مثلا ہم ایک سخت بات کر دیتے ہیں کہ مثلا رانا ثناء اللہ صاحب اب مزید کتنا ریلیونٹ رہیں گے فیصل آباد میں. اس دفعہ 1 سیٹ جیتی ہے بڑی مشکل سے, اور وہ بھی ایک بندے کی اپنی ذاتی ایفرٹ سے جیتی ہے. اور شہباز بابر والی جو سیٹ ہے, کون سی شہباز بابر والی سیٹ ہے سمندری کی نا, اچھا وہ 1 سے 10 سیٹوں میں 11 سیٹوں میں آپ 1 جیت رہے ہیں قومی اسمبلی کی, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ بھی اس بندے کے اپنی ذاتی ایفرٹ سے جیت رہے ہیں اور وہ بھی اس کے بندے کے اوپر یعنی کہ اس میں کوئی مسائل نہیں ہے, کوئی بڑی وہ نہیں ہوا ہے, یعنی کہ کوئی بیوروکریسی کی طرف سے مسائل پیدا نہیں کیے جو ہم نے دیگر کانسٹیٹوئنسیز میں سنا ہے. یعنی کہ اس کو ایک طرح سے حمایت ملتی رہی ہے مقامی مشینری کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہے, دین جا کے وہ بڑی مشکل سے وہ سیٹ جیتے ہیں. اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا وہ واقعتاً جینوئن طریقے سے جیتے یا نہیں جیتے. تو اب دیکھیں کہ اچھا میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ان کو یہ نا ماڈل بنا لینا چاہیے, سمجھنا چاہیے. سردار غلام عباس چکوال سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تلا گنگ والی ان کا حلقہ بنتا ہے. پرانے آدمی ہیں اور چکوال کی سیاست میں ان کا کردار بہت بڑا کردار ہے, وہ مسلمان کردار ہے ان کا, ٹھیک ہو گیا سر. ان کے مقابلے میں نا ایک نوجوان ہے رومان احمد, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جو کانسٹیٹوئنسی میں موجود نہیں ہیں, جو سعودی عرب میں ہیں. اور انہوں نے ان بزرگ سیاستدان کو جنہوں نے کونسلر لیول کی نچلے سطح کی UC لیول کی انہوں نے سیاست کی ہے اور یعنی کہ بلدیاتی لوکل باڈی کی الیکشن جنرل الیکشن سے لے کے انہوں نے 7 طرح کی سیاست کی ہے, ان کی جیت کو جو ہے نا مشکوک بنا کے رکھ دیا. بالکل صحیح. ایک نوجوان نے ایک نسل, ایک بزرگ نسل, ایک بڑی نسل کے خاندان کی سیاست کو ایک کس بندے نے آ کے کر کے رکھ دیا ہے. ایک آپ یہاں کہیں گے کہ یار چونکہ اس نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ان کو ایک اوور آل پروپیگنڈا تھا یا ایک اوور آل ایک لہر تھی, ٹھیک نا جی. تو یہ لہر صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لہر تھی تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مصنوعی تھی تو آپ بھی مصنوعی لہر بنائیں. میں نے جیسے کہ اسد عمر کی بات بتائی کہ وہ کئی سال لوگوں کو اس کے پیچھے لگائے رکھا. اچھا فضا آپ بھی بنائیں, اس میں کوئی وہ نہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چاہیے کہ ان کو میرے خیال میں کہ جو ان کی جو لیڈرشپ ہے نا جو چلی آ رہی ہے مسلسل چلی آ رہی ہے, ان کو کہیں کہ یار اب آپ جو ہے نا ریسٹ کریں, ان کو کسی نہ کسی آپ دوسرے ان کو انگیج کریں جو بزرگ ہو چکے ہیں. ہاں جی, جو بزرگ ہو چکے ہیں ان کو یار آپ لوگوں کی بڑی مہربانی, اب آپ لوگ گھر بیٹھیں, گھر نہیں بیٹھیں بلکہ ان کو انگیج کریں اور وہاں سے ہم دفتروں میں بیٹھیں کریں. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں, میں ایک حلقے میں کام کر رہا تھا تو ایک جو خاتون تھی نا ان کی جو کوئی خواتین ونگ کی کوئی صدر تھی,
تو مجھے انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارا المیہ یہ ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں یہ نہیں کہ نا آپ ہار گئے ہیں, آپ اپنے علاقے سے ووٹ نہیں نکلوا سکے. اس نے کہا کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی مشترکہ واٹس ایپ گروپ بھی نہیں تھا کہ جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر سکیں. یس, میں آپ کو بالکل یہ ریئل بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا عالم یہ دیکھیں, ہمارے ہاں کوئی ضلعی سطح پر کوئی پارٹی کا وہ نہیں تھا, کوئی مشترکہ واٹس ایپ گروپ نہیں تھا جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق وہ رکھ سکیں, رابطے رکھ سکیں, جن میں ہم ایک دوسرے کی چیزیں شیئر کر سکیں. دوسری سائڈ پہ سارا الیکشن کس پہ لڑا جا رہا ہے؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لڑا جا رہا ہے. دوسری ان کی سطح پہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی سطح پہ یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے پھر رہے ہیں اور ان کا رابطہ ایک دوسرے سے نہیں ہو رہا, کوئی اس طرح کا کوئی میکانزم ان کا نہیں بنا ہوا. جدید جو الیکشن لڑنے کی جدید سائنس جو ہے الیکشن کی, اس کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا ان کو, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کی سطح پہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. تیسرا یہ ہے کہ اس سطح سے ہٹ کے ایک بڑے فیصلوں کی طرف جانا پڑے گا. اس میں مثلا نئے شہر یعنی کہ ڈسٹرکٹ بنانے پڑیں گے, صوبے بنائے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, صوبوں کی طرف جایا جا سکتا ہے. کل اگر دیکھیں پنجاب بہت بڑا ہے, اس کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 141 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں, بس یہی ہے نا, وہ اس میں سنبھالنے سے زیادہ وہ سیٹیں گنتے ہیں نا, سیٹیں کتنی ہیں. ہاں سیٹیں کتنی ہیں. اچھا پھر جو ہے نا تھوڑا سا طرز عمل کو چینج کریں. مثال کے طور پہ اب جی ٹی روڈ کے ہم جب اس دن بھی بات کر رہے تھے تو ان کی تمام جو فیصلہ ساز جو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری یہاں سے لیتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ادھر سے جنوبی پنجاب سے کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک نا جی, ان علاقوں سے کیوں نہیں لیتے؟ جب بھی کوئی بات آتی ہے لوگ جب ان پر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں جی وہ لاہور کے اتنے لوگوں کو کر لیا, جی ٹی روڈ کے اتنے لوگوں کو کر لیا, وہی لوگ ہیں جو ایک ہی اس پٹی سے ہیں. اور وہ گورنرشپ جو ہے وہ بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے. دیکھیں اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ ان کی جو گورنرشپ ہے نا وہ صرف ساؤتھ سے آتی ہے, یا پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے تو وہ ساؤتھ سے لے کے آتی ہے. ادروائز مجھے بتائیں کوئی وزیر اعلیٰ ساؤتھ کا لگائیں. چلیں پیپلز پارٹی تو وزیر اعظم بناتی رہی ہے نا جی, یوسف رضا. انہوں نے بھی ساؤتھ کا لگایا تھا پی ٹی آئی نے. جی عثمان بزار صاحب کو لے کے آئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نا ایک تو وہ سارے طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے جو جدید طریقہ کار ہیں الیکشن لڑنے کے. پرانے طریقہ کار سے ان کو جان چھڑانی پڑے گی. پرانے طریقہ کار مثلا ان کا ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے لوگ کیسے الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے مخالف لوگ کیسے الیکشن لڑ رہے تھے. ان کے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے, خاندانوں کے پینل بنا رہے تھے, ادھر سے پینل کوئی نہیں بنا رہے تھے. ٹھیک ہے جی, ادھر سے کیا پینل بنا لیا. مثلا ایم این اے ان کا جا رہے ہیں انٹرویو دینے تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں ایم پی اے نیچے لوں گا. وہی شہباز بابر کی میں آپ کو بات بتاؤں, حیران کن بات ہے, شہباز بابر کے نیچے ایک جو ایم پی اے تھے وہ نون لیگ کے بڑے پرانے ورکر تھے. ٹھیک ہے جی, وہ ایم پی اے کے امیدوار تھے اور شہباز بابر نے بھی ان کو تسلیاں دی ہوئی تھی اور پینل بنایا ہوا تھا کہ آپ ہی ہوں گے. لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ یار یہ تو مسائل پیدا ہو رہے تو انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بندہ جس کو ادھر سے چھڑوا کے مثلا وہ انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ کیا کیے جا رہے ہیں, یہ ایم این اے کیا کرتا ہے, اچھے ایم پی اے کو انتخاب کرتا ہے, پھر وہ نیچے دیکھتے ہیں خاندان کون کون سے ملائے جا رہے ہیں. یہ وہ پرانا طریقہ کار ہے. دوسری سائڈ پہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے جی, قطعی طور پہ نہیں کیا جا رہا. یہ کیا کر رہے ہیں کہ جناب وہی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں, جلسوں کی طرف فوکس کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز کی طرف فوکس کر رہے ہیں کہ یار بڑا جلسہ ہو جائے, یہ کارنر میٹنگز ہو جائیں. دوسری سائڈ پہ ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا, وہ پیغامات ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ پیغامات دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب اگر ایک چارٹ بنایا جائے نا تو جتنے روایتی طریقہ کار تھے ان سب کو روایتی طریقہ کار کو ہی ان کے لوگوں نے امیدواروں نے فالو کیا ہے. دوسری سائڈ سے کسی بھی اس طرح کے اس کو نہیں کیا گیا, قطعی طور پہ نہیں کیا گیا, یعنی کہ کسی ایک پرانے طریقہ کار کو اڈاپٹ کر کے الیکشن نہیں لڑا گیا. تو نتائج آپ دیکھ لیں کہ فرق آ گیا ہے. اب سٹرکچر بدلا ہے. مثلا ایک یو سی میں 4 سے 6 انفلوئنسر ہوتے تھے جو ووٹ لے کر دیتے تھے ایم پی اے کو یا ایم این اے کو. اب ہماری ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ تعداد ایک یو سی میں جس کی 30,000 آبادی ہے اور جس میں 16-17 ہزار ووٹ ہے, رجسٹر ووٹ ہے, وہاں پہ انفلوئنسر جو ہیں 3600 سے 4600 نکلتے رہے ہیں. اور ہر انفلوئنسر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, یہ مجھے کوئی اس کو چیلنج کر کے دے دے, جو اپنے آپ کو بہت بڑا انفلوئنسر سمجھتا ہے نا کہ میں جناب 1,000 ووٹ ڈلوا دوں گا, اتنے بڑے سے بڑا انفلوئنسر 150 سے زیادہ ووٹ نہیں رکھتا تھا, استعداد نہیں رکھتا تھا. لیکن یہ کیا کر رہے تھے, وہ انفلوئنسر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ جناب یہ برادری کے ہیڈ ہیں, یہ خاندان کے ہیڈ ہیں, اور یہ فلان چیئرمین ہے اور سابقہ چیئرمین ہے, اور یہ فلاں ہے, یہ ووٹ نکلوائے گا. تو یہ پرانا طریقہ کار تھا. دوسری سائڈ پہ ایسا نہیں کیا گیا. اب انفلوئنسر ٹوٹ چکے ہیں, وہ جب الیکٹیبلز ہی ٹوٹ چکے ہیں. دیکھیں آپ پھر انہوں نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے. ایک ریسرچ آئی تھی, میں نے خود یہ سروے ان کا ایک میں نے پڑھا تھا کہ نون لیگ نے ایک سروے کروایا ہے جس کے مطابق وہ پتہ چلا ہے کہ الیکٹیبلز سے زیادہ سیٹیں نکالیں گے, تو لہٰذا انہوں نے اپنی وہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ الیکٹیبلز کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے. جہاں پہ انہوں نے سیٹ, دیکھیں آپ ان کا رویہ دیکھیں کہ یہ کتنی جدید پارٹی ہے, پاکستان کی اپنے آپ کو سب سے بڑی پارٹی کہتی ہے. انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ کی؟
کس کے ساتھ؟ یعنی کہ مثال کے طور پہ انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس دفعہ کی وہ یعنی کہ آئی پی پی پارٹی ہے. آئی پی پی پارٹی کسی سروے میں، کسی ریسرچ میں، کسی اس پہ آخری نمبر پہ بھی نہیں آ رہی. اور ان کے خلاف دیکھیں ان کو یار اتنی سمجھ نہیں آ سکی. آپ کے سامنے 20 حلقوں کا نمونہ موجود ہے، ماڈل موجود ہے، جو ضمنی الیکشن جولائی 2022 میں ہوا تھا. انہوں نے 14-15 بندوں کو اٹھا کے پھینک دیا لوگوں نے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی اصطلاح لوٹا کے حوالے سے ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ عمران خان کو سے بھاگنے والے لوگ تھے، چھوڑنے والے لوگ تھے. اب آپ کس کو اپنی پارٹی آپ نے کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں جو عمران خان کو چھوڑ بھی گئے اور ان پر زیادہ تنقید بھی کرتے تھے. اب ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. مثلا یہاں پہ آپ نے غلام سرور خان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا، آپ کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ کے سامنے نتیجہ ختم ہو گیا. تو میرے خیال میں ان کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. ان پرانے طریقہ کار کو اگر یہ اس پہ رہیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی. یہ نہیں. تو احمد آپ کی گفتگو کا شکریہ، آپ کا اور یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم اس پہ مزید بات کریں گے جب تک ہم نون لیگ کو جتانے میں کامیاب نہیں ہو جاتے. تو انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ اس پہ مزید اس پہ پروگرام کریں گے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.